बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर डिजिटल के साथ ग़ुलाम रज़ा काज़मी आपसे मुखातब हूँ। मेरे साथ हस्ब दस्तूर मौजूद हैं हमारे तजिया कार और कोलीग ग़ुलामुल्लाह अवान साहब। ग़ुलामुल्लाह साहब, प्रोग्राम में जी खुशामदीद। जी, बहुत ये शुक्रिया। बताएँ, हर प्रोग्राम में जो बातें आप करते थे और गुज़श्ता प्रोग्राम में भी आपने कहा जी कि 8 मार्च को कुछ बड़ा होने जा रहा है। ये सारी बातें आपको पहले से कहाँ पता चल जाती? मुझे एक तो आज साफ-साफ ये बताएँ मेरे नाज़रीन को। और दूसरा आप ये बताएँ कि कल जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कोटली के मुकाम पर एक एलामिया जारी किया है। ज़रा हमारे नाज़रीन को उससे आगाह कीजिए। अच्छा रज़ा साहब, पहली बात ये है कि हमारी कोशिश होती है कि चीज़ों को कलेक्ट करते रहें, ख़बरों को तलाश करते रहें और अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी हद तक उसमें कामयाब होते हैं। और आप हमारे साहब का जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितने प्रोग्राम में हमने जितनी बातें की हुई थी वो सारी की सारी आपको मतलब वो पूरी न होती नज़र आ रही हैं। तो आपका मतलब आपने जिस एलानिये की बात की है, तो कल जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कोटली के तो मुकाम पे जो एलामिया जारी किया है, तो उसमें उन्होंने सबसे पहले जो हुकूमती इक़दामात हैं या उनका हुकूमत के साथ जो मायदा था उसके ऊपर अदम एतमाद का इज़हार करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत जो ने हमारे साथ जो कोआला के मुकाम पे मायदा किया था वो उसमें मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गए। लेकिन क्योंकि कल का उनका जो एलामिया है, जो चार्टर ऑफ डिमांड है, उसको प्रॉपर्ली पूरे को तो हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन कुछ निकात जो मैं समझता हूँ कि बड़े ज़रूरी नोयत के और उनको डिस्कस करना मेरे ख्याल में आज के प्रोग्राम में सबसे ज़रूरी है। कल के जो उनका एलामिया उसमें सबसे अहम बात जो थी, वो बात ये थी कि उन्होंने कहा कि आज के बाद जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है, वो किसी ऐसे बंदे को जो हुकूमती मुज़ाकराती टीम होगी उनसे मुज़ाकरात नहीं करेगी कि जो अवाम के वोटों से मुंतखब होकर असम्बली में नहीं आए। अच्छा, ये बताएँ मुझे, ये कल उन्होंने एक और भी इसमें 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा की हैं। मसलन कल उन्होंने कहा जी कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने अपने चार्टर ऑफ डिमांड को जो मज़ीद एक्सटेंड करते हुए कि जेकेएलएफ के रहनुमा हैं कोई मुज्तबा बांडे साहब के, उनको जो है वो रहा किया जाए, उसका उन्होंने मुतालबा किया है। तो क्या एक मुज्तबा बांडे आज़ाद कश्मीर की जेलों में है और जायज़ व नाजायज़ जो लोग आज़ाद कश्मीर की जेलों में गिरफ़्तार हैं, उनकी रिहाई का मुतालबा उन्होंने वो नहीं किया, क्यों? इसकी क्या रज़ा वजूहात हैं? साहब, हमारी रियासत की जो सबसे बड़ी बदकिस्मती है ना, वो बदकिस्मती ये है कि आप जिसको भी अपना नुमाइंदा बनाते हैं या जिसके ऊपर आप एतमाद करना शुरू करते हैं, तो वो आपके एतमाद को ठेस पहुंचाते हुए अपने ज़ाती एजेंडे की तरफ चला जाता है। सवाल यह है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी एक गैर सियासी एक तहरीक है कि जो अवाम के मसाइल, अवाम की मतलब हकूक की बात करती है। और यही वजह है कि उसके अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, जितनी भी आज़ाद कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल पार्टी हैं, मजहबी जमातें, कोई और पार्टी है, तो वो सारे लोग अवामी एक्शन कमेटी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन कल जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो एलामिया है उसमें उन्होंने मुज्तबा बांडे जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के रहनुमा हैं उनकी रिहाई का मुतालबा किया, जो इंतहाई अफसोसनाक बात है। सवाल यह है कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर की जेलों में, हवालातों में दर्जनों नहीं सैकड़ों की तादाद में लोग जेलों के अंदर मौजूद हैं। क्या सिर्फ गुलाम मुज्तबा बांडे ऐसा आदमी है कि जो इतना ज़्यादा मतलब एम है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लिए और बाकी लोगों की कोई अहमियत नहीं है? और जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट है, ये JKLF जो है, ये बुनियादी तौर पे कौन है? ये पाकिस्तान के खिलाफ आज़ाद कश्मीर के अंदर एक मतलब एक जत्था है कि जिसका मकसद सिर्फ अफवाज पाकिस्तान को टारगेट करना है, जो पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के अंदर जो ISI है उसको टारगेट करना है। सोचने की बात यह है कि ये जिस वक्त पाकिस्तान को टारगेट करते हैं, अदारों को टारगेट करते हैं, उस वक्त ये भूल जाते हैं कि आज़ाद कश्मीर जो तहरीक आज़ादी कश्मीर है, उसकी पुष्ट पे एक इस्लामी मुल्क जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, स्वाय उसके कोई आज तक खड़ा नहीं है। पाकिस्तान आज तक कश्मीरियों की सियासी, सकाफती, माशी, माशरती जो वो हमायत कर रहा है, हर फोरम के ऊपर हमारी हमायत कर रहा है। और ये जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट है, ये हमेशा उसकी मुखालफत करती है। और दूसरी बात रज़ा साहब, गुज़श्ता दिनों अगर आपको याद हो 8 फरवरी जो आज़ाद कश्मीर के अंदर तहरीक इंसाफ का जो तहरीक चल रही थी, उससे 15 दिन पहले MPO के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को आज़ाद कश्मीर के अंदर उठा लिया गया था MPO के तहत। लेकिन उसके ऊपर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने ज़बान नहीं खोली। अब सवाल यह, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग
کیا ان کی تحریک کا حصہ نہیں تھے؟ جب بھی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے آزاد کشمیر کے اندر عوامی مطالبات کے لیے جو نا کسی احتجاج کی کال دی تو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما آپ دیکھیں قیوم نیازی صاحب نے اس کے حوالے سے جو پارٹی پریزیڈنٹ ہے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی، جو خواجہ فاروق صاحب ہیں اپوزیشن لیڈر انہوں نے ان کی حمایت کا اعلان کیا، انصر پیرزادہ صاحب ہیں، اظہر گیلانی صاحب ہیں، مطلب مظفر آباد ڈویژن کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے ان کے شانہ بشانہ کھڑی رہی، لیکن ان کے اوپر ان کے رہنماؤں کو اٹھایا گیا 8 فروری سے قبل ایک مطلب مہینہ قبل ان کو اٹھا لیا گیا، تو اس کے حوالے سے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے کوئی بات نہیں کی، اور مطلب اس وقت ہماری جیلیں بھری ہوئی ہیں، ہماری حوالاتیں بھری ہوئی ہیں قیدیوں سے جن کے اوپر مطلب جائز ناجائز مطلب مقدمات آ جائیں، ان کی بات نہیں، تو مجتبیٰ بانڈے ان کے لیے اتنا پارسا کیوں ہو گیا؟ اس لیے پارسا ہو گیا کہ وہ پاکستان کو گالیاں دیتا ہے، وہ پاکستان کے اداروں کو گالیاں دیتا ہے، وہ مسلح افواج پاکستان کو گالیاں دیتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ مسلح افواج پاکستان کے شہین اس وقت 12,000 کی چوٹیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، 16,000 کی چوٹیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ وہاں پہ بیٹھ کے ہماری حفاظت کر رہے ہیں، وہ چوٹیوں پہ ہیں تو ہم یہاں پہ محفوظ بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری عزتیں محفوظ ہیں، ہماری جان محفوظ ہے، ہماری املاک محفوظ ہے، لیکن جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کسی بھی مطلب ایسی موومنٹ کے ساتھ نہیں جڑنا چاہیے، اپنے آپ کو نہیں جوڑنا چاہیے۔ یہ مطلب جس طرح انہوں نے مجتبیٰ بانڈے کا مطالبہ کیا، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو اس مطالبے کے بعد ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا، کیونکہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں اور اس طرح کا مطالبہ ان کو عوام میں غیر مقبول کر دے گا، اور میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو عوام اپنے آپ کو اب مطلب عوامی معاملات تک محدود رکھنا چاہیے۔ اگر وہ اپنے مطلب آپ کو عوامی معاملات سے مطلب الگ کر کے اس طرح کے سیاسی معاملات کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ریاست کے اندر جو لوگوں کی اس کو حمایت ہے تو وہ اس کو جو ہے نا کھونا پڑ جائے گا۔ آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی نے فرد واحد کا مطالبہ کر کے اپنے آپ کو کمزور کیا ہے؟ اس نے کمزور نہیں کیا بلکہ اس نے یہ ثابت کیا کہ وہ بھی کسی ایجنڈے کی طرف جا رہی ہے، اور یہی وجہ مطلب ابھی تک تو کیونکہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی تو ہے نہیں، یہ ایک الائنس ہے، ایک اتحاد ہے، ایک بلاک ہے، ایک جتھا ہے جو بنا ہوا ہے، جو اس کو عوام کی حمایت اس لیے حاصل ہے کہ یہ عوام کے حقوق کی بات کرتی ہے، لیکن جب یہ عوام کے حقوق کی بات کرنے کے بجائے ان لوگوں کے حقوق کی بات کرے گی کہ جو ریاست کے خلاف ہیں، جو پاکستان کے خلاف ہیں، پاکستان کے اداروں کے خلاف ہیں، تو ریاست کے اندر 90-95% جو لوگ ہیں وہ جو ہے وہ نظریہ علاقے پاکستان کے حامی ہیں، بلکہ 99% لوگ جو ہیں آپ کے نظریہ علاقے پاکستان کے حامی ہیں۔ تو جب وہ دیکھیں گے کہ یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے یہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی بی ٹیم بنتی جا رہی ہے اور ریاست کے اندر ان کو ساتھ ملا کے تو کچھ مس ایڈونچر کرنا چاہ رہی ہے، تو کیونکہ یہ غلام مجتبیٰ بانڈے کی جب انہوں نے بات کی اور جب یہ مطلب JKLF کے ساتھ ان کا الائنس بنے گا تو یقینی طور پہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ہندوستان کو کے فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں، نہ کہ یہاں کے عوام کے فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو ایسے معاملات سے جو ہاں اگر یہ مجتبیٰ بانڈے صاحب جو ہیں اگر یہ بے گناہ ہیں، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا ہوا، تو یہاں کے عدالتیں آزاد ہیں اور عدلیہ کے پاس ان کا آلریڈی کیس موجود ہے، تو وہ اپنے آپ کو ثابت کر کے باہر آ جائیں گے۔ لیکن عوامی ایکشن کمیٹی جہاں لوگوں کے آٹے کی بات کر رہی ہے، جہاں لوگوں کی دال کی بات کر رہی ہے، جہاں موبائل سروس کی بات کر رہی ہے، جہاں پہ گرام فروشی کے خلاف اقدامات کی بات کر رہی ہے، جہاں پہ مطلب ریاست کے اندر ناقص آٹے کی بات کر رہی ہے، بلدیاتی نمائندگان کے اختیارات کی بات کر رہی ہے، اور وہاں پر یہ کہنا کہ غلام مجتبیٰ بانڈے کو جو ہے نا اگر رہا نہ کیا گیا تو دمادم ماسک قلندر ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے جو ہے وہ اپنے آپ کو کمزور کر دیا ہے، اس نے اپنے آپ کو عوام کی نظروں میں مطلب متنازع بنا دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا مینڈیٹ نہیں بنتا، کیونکہ ان کو عوام نے مینڈیٹ اپنے مطالبات کے لیے دیا ہوا ہے، نہ کہ مجتبیٰ بانڈے کی رہائی کا دیا ہوا ہے۔ اچھا، کچھ چیزیں ایسی بھی چل رہی ہیں کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان اختلافات کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، مبینہ اطلاعات ہیں۔ کل بھی ہم نے دیکھا جو شوکت نواز میر صاحب ہیں، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے بڑے ذمہ دار آدمی ہیں، وہ بھی ایک کونے پہ ہم نے ان کو کھڑے دیکھا اس اجلاس کا جب اعلامیہ جاری کیا جا رہا تھا، تو شوکت نواز میر صاحب بالکل ایک کارنر پہ تھے۔ کہیں ان کے درمیان کوئی اختلافات تو نہیں چل رہے؟ اس کے پیچھے کیا دیکھتے ہیں آپ؟ رضا صاحب، اختلافات اپنی جگہ پہ، چیزیں اپنی جگہ پہ،
شوکت نواز میر صاحب مظفر آباد ڈویژن کے ہمارے نمائندے ہیں، اور کل وہ کوٹلی میں جہاں پہ اعلامیہ پڑھا جا رہا تھا، اگر آپ نے دیکھا ہو تو ان کو ایک کونے میں جہاں پہ ان کی مطلب ویڈیو بھی صاف نہیں آ رہی تھی، ان کو کھڑا کیا ہوا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوٹلی کے مقام پہ ہونا اور وہاں پہ شوکت نواز میر کا ہونا، اور شوکت نواز میر کیونکہ وہاں پہ مہمان نہیں تھے، میزبان تھے، اور جب پورے آزاد کشمیر کے اندر سے قافلے مظفر آباد کی طرف آ رہے تھے تو ان کا میزبان شوکت نواز میر تھا. اور کل جس طرح اس کو وہاں پہ سیٹ نہیں دی گئی، وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں دی گئی، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کے اندر کچھ تنازعات نہیں چل رہے بلکہ وہ کافی گہرے ہو چکے ہوئے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ کل کے کا جو مطلب ان کا جو مطلب جو وہاں پہ اعلامیہ جاری ہوا یا جہاں پہ ان کا اجلاس ہوا تو وہاں پہ وہ گرم جوشی نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ جو گرم جوشی عوامی ایکشن کمیٹی کے پروگرامز میں ہوتی ہے بہت سارے چہرے کل ہم نے مرجھائے ہوئے دیکھے، مرجھائے ہوئے چہرے تھے، اور بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مطمئن ہے یا ایک دوسرے کے ساتھ خوش. عوامی ایکشن کمیٹی نے کل اپنے اجلاس میں حکومت کو خبردار کیا ہے کہ بلدیاتی نمائندگان کے حوالے سے ان کی مراعات اور اختیارات کا جو عدالتی فیصلہ ہے منع عمل کیا جائے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ حکومت کوئی قانون سازی کر کے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرے، اگر ایسا کیا تو صدارتی آرڈیننس سے بھی بدتر حال کریں گے گورنمنٹ کا. خطرناک. رضا صاحب مزے کی بات یہ ہے کہ گزشتہ پروگرام میں اسی حوالے سے جب ہم بات کر رہے تھے بلدیاتی نمائندگان کی، تو میں نے آپ کو کہا جی کہ مجھے نہیں لگتا کہ حکومت جو ہے یہ عدالتی فیصلے کے اوپر عمل درآمد کر. آپ نے مذاق اڑانے کی کوشش کی، تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ کوئی بلنڈر کریں گے، اور آپ دیکھ لیں یہ بلنڈر کرنے جا رہے ہیں. اور کل جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے فورم سے بھی یہ مطالبہ جب سامنے آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جس چیز کی طرف نشاندہی کی تھی تو اس کے حوالے سے مطلب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بھی سوچتی ہے، آپ کے معظم معاشرہ بھی دیکھ رہا ہے، اور آپ کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں مطلب بالکل ان کے رائے کے مطابق کر رہے ہیں، اور ہمیشہ حقائق کو سامنے رکھ کے کر رہے ہیں، اور یہ بلنڈر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ کریں گے. اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو یہ بلدیاتی نمائندگان، اور مجھے لگتا ہے یہ ایک تو یہ تو انہیں عدالت میں بھی ان کو انشاءاللہ سزا ہو جائے گی، اور باہر بھی عوام ان کو جینے نہیں دے گی. عوامی ایکشن کمیٹی یہ بھی کہتی ہے کہ ہم نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ وزراء اور ممبران اسمبلی کی مراعات کو کم کریں. انہوں نے ہمارے ساتھ یہ طے کیا تھا کہ ہم اس پہ نظر ثانی کریں گے، ضرور کم ہوں گی. تو انہوں نے تو اس میں اور اضافے کا جو ہے وہ ایک ڈرافٹ تیار کر کے اپروول کے لیے بھیج دیا ہے. کیا کر رہے ہیں یہ رضا صاحب؟ آپ کی لیجسلیٹو اسمبلی اور آپ کے وزیر اعظم صاحب نے کل ریاست کے ہر شہری کے اوپر ایٹم بم گرایا ہے، ایسا ڈرون حملہ کیا ہے کہ جس کے بارے میں لوگ سوچ نہیں سکتے تھے. لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جو ان کی تنخواہیں ہیں، مراعات ہیں، ان کو کم کرو، کیونکہ آپ کہہ رہے ہو ریاست کے پاس پیسہ نہیں ہے. اور کل آپ نے 10%، 20%، 50%، 100% نہیں، کئی 100% ان کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا ہے. 2 لاکھ، 2.5 لاکھ، 3 لاکھ روپے والا آپ کا جو وزیر ہے وہ 9 لاکھ 10 لاکھ روپے پہ پہنچ گیا ہے. تو اس کے حوالے سے تو اس پروگرام میں میرے حال میں گنجائش نہیں ہے، لیکن اس کے حوالے سے ہم الگ سے پروگرام کریں گے، اور میں آپ کو وہ ساری چیزیں بتاؤں گا کہ کس طرح انہوں نے اس قوم کے اوپر کل جو ہے وہ ڈرون حملہ کیا ہے، اور یہ اس ڈرون حملے کا ان کو جواب دینا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ابھی بھی حکومت کے پاس ٹائم ہے کہ وہ ہوش کے ناخن لے، اور انہوں نے جو معاہدے کیے تھے، جو وعدے کیے تھے، ان کو پورا کریں. اور میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو سجیشن دوں گا، کیونکہ میرا کام مطلب نشاندہی کرنا اور سجیشن دینا ہے. میں ان کو یہ سجیشن دوں گا کہ مجتبیٰ بانڈے ہو یا کوئی اور آدمی بھی ہو، اگر کسی نے کوئی گناہ کیا ہے، کسی نے کوئی جرم کیا ہے، تو ہماری عدالتیں موجود ہیں، عدلیہ موجود ہے. اور کیونکہ آپ کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہوا ہے اپنے حقوق کے حوالے سے
کہ کیونکہ آپ عوام کی ترجمانی کرتے ہیں, آپ لوگوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں. کل بھی آپ کے 90% جو مطالبات تھے وہ والے تھے کہ جو ایک عام آدمی سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن اس میں آپ نے جب مجتبیٰ بانڈے کا نام کو شامل کیا اور تو اس وقت آپ نے اپنے آپ کو متنازع بنا لیا. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کشمیریوں کی آخری امید ہے, تو اس کو متنازع مت بنائیں, کیونکہ لوگ گرفتار ہوتے رہیں گے, آتے رہیں گے, جاتے رہیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی گرفتار ہوئے, ان کو بھی اٹھایا گیا, لیکن اس پہ تو آپ نہیں بولے, کیونکہ اگر آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ مجتبیٰ بانڈے کے حوالے سے آپ نے بات کیا, تو پھر آپ کو جیلوں کے اندر جو سینکڑوں کی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ جائز ہیں یا ناجائز ہیں, تو پھر آپ کو ان کو بھی رہا کروانا چاہیے اور ان کے حقوق کے بارے میں بھی بات کرنی چاہیے, ورنہ آپ متنازع ہو جائیں گے اور ایسے لوگوں کی حمایت ترک کر دیں آپ کہ جو لوگ ریاست کے خلاف ہیں, جو لوگ افواج پاکستان کے خلاف ہیں, جو افواج پاکستان سے منسلک جو ہمارے ادارے ہیں, سیکیورٹی ادارے ہیں, ان کے خلاف ہیں. ان لوگوں کو یہ ساری بات مطلب پاکستان کے خلاف یا اداروں کے خلاف ہونے سے پہلے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ 12,000 کی بلندی پہ, 14,000 کی بلندی پہ, جہاں پہ خون جما دینے والی سردی ہے, جہاں پہ درجہ حرارت مطلب نارملی جو درجہ ہے وہ -30 -35 ہوتا ہے, اور وہاں پہ وہ جوان کھڑے ہیں, وہ وہاں پہ کھڑے ہیں, وہ موجود ہیں, تو ہماری قسطیں محفوظ ہیں. مظفر آباد کے لوگ ان حالات سے واقف نہیں ہیں, ان حالات کو نہیں سمجھ سکتے, لیکن یہی حالات آپ نیلم ویلی کے لوگوں سے جا کے پوچھیں, آپ وادی لیپا کے لوگوں سے جا کے پوچھیں, اور ان لوگوں سے جا کے پوچھیں جو لائن آف کنٹرول پہ رہتے, کہ اگر وہاں پہ مسلح افواج پاکستان نہ ہوتی تو وہاں پہ ان کی کیا حالت ہوتی. بہت شکریہ جناب غلام اللہ وان صاحب. اپنے میزبان غلام رضا کاظمی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.